بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتعمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من تعبد لله وذكر فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لاح هلال وأنور وسلم تسليما كثيرا كثيرا وكثر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی صورت میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا اور ذوالحجہ کے موقع پر اسلامی سال پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا اور ہم نے اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس اعتبار سے ماہ ذوالحجہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عظیم انعام ربانی سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اس زندگی کے مختلف قیمتی لمحات کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے آباد کر کے غفلتوں سے ہونے والے نقصانات کی تلافی فرمائیں۔ ہم پر اپنے کریم پروردگار کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی غفلتوں سے نکالنے کے لیے سال کے درمیان مختلف ایسے قیمتی لمحات اور بابرکت اوقات اور رحمتوں برکتوں بھرے ایام نصیب فرمائے ہیں تاکہ ہمیں ان بابرکات لمحات کی برکتوں سے ہماری غفلتوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو عبادت گزار بندوں میں شامل کرا لیں۔ جس طرح اللہ پاک نے کچھ جگہوں کو بابرکت بنایا کہ ان جگہوں میں اگر عبادت کرتے ہیں تو دوسری جگہوں کے مقابل ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ مسجد الحرام مکۃ المکرمہ میں
हरम मक्का में जो मस्जिद वाक़ है वो मस्जिदुन नबवी अला साहिबिही अस्सलावात व तस्लीमात, मस्जिद अक़सा, ये मसाजिद हैं, ये वो जगहें हैं कि इन जगहों में अगर हम इबादत करते हैं तो दूसरी जगहों के बिलमुकाबिल इनका सवाब ज़्यादा होता है। चुनांचे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नक़ल फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलातुर रजुल फ़ी बैतिही बिसलातिन, आदमी का फ़र्ज़ नमाज को बग़ैर उज़्र के अपने घर में अदा करना, ये एक नमाज पढ़ना एक नमाज है। वसलातुहु फ़ी मस्जिदिल क़बाइल बिखम्सिन व इशरीन सलातन, अगर वो आदमी यही नमाज बजाय अपने घर पढ़ने के अपने महल्ले की मस्जिद में जाकर अदा करता है तो तकरीबन 25 गुना सवाब बढ़ जाता है। महल्ले की मस्जिद की जगह 25 गुना बढ़ गया। वसलातुहु फिल मस्जिद अल्लदी युजम्मउ फीह बिखम्सिमिअति सलातिन, यानी इंसान अगर वही नमाज उस मस्जिद में जाकर अदा करे जो जामे मस्जिद कहलाती है उस आबादी की, तो 500 नमाजों का सवाब बढ़ जाता है। और अगर उसी नमाज को वो मस्जिद अक़सा में जाकर अदा करता है जो फ़लस्तीन में है, तो बाज़ रिवायात के एतबार से 25,000 और बाज़ रिवायात के एतबार से 50,000 के बराबर बढ़ जाती है, सवाब बढ़ जाता है सवाब उसका। यही नमाज अगर ये मस्जिद नबवी में जाकर अदा करता तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब हो जाता, और उसी नमाज को अगर वो मस्जिद हराम में हरम मक्का में जाकर अदा करता है तो 1 लाख के बराबर हो जाता है। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब अपने महल्ले और अपने इलाके की दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने 1 लाख नमाज पढ़ने से अफजल है। और मस्जिद नबवी में एक रिवायत के मुताबिक एक नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी जगहों में 50,000 नमाज पढ़ने से बढ़ जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह पाक ने कुछ जगहें रखी हैं ऐसी कि उन जगहों में हम अगर कोई इबादत को अंजाम देते हैं तो उसके बरक़ात और फ़ज़ाइल बढ़ जाते हैं। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाजें इस तरह पढ़े कि कोई नमाज उसकी फौत ना हो, यानी एक भी नमाज क़ज़ा किए बग़ैर मुसलसल 40 नमाजें मस्जिद नबवी के अंदर जाकर के उसने अदा की, तो अल्लाह ताला उसके वास्ते दोज़ख के अज़ाब और निफाक से नजात लिख देते हैं। 2 परवाने अता किए जाते हैं, एक इस बात का कि यह निफाक से बरी, जब भी मरेगा ईमान पर मरेगा। दूसरा ये परवाना दिया जाता है कि ये जहन्नम के अज़ाब से बरी, ये जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। तो कुछ जगहें बाबरकत होती हैं, जिस तरह मखसूस जगहों में इबादत का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह से मखसूस औक़ात और अय्याम को भी कुछ इसी तरह फजीलतें हासिल होती हैं कि उन दिनों में उन औक़ात में भी इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के अय्याम और औक़ात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के महीने में नफल अमल करता है तो उसका सवाब ऐसा लिखा जाता है गोया उसने फ़र्ज़ अदा किया हो, यानी नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसमें फ़र्ज़ अदा करता है तो कान कमन अद्दा सबईन फरीदतन फ़ीमा सिवा, कि माह मुबारक के अलावा में 70 फ़र्ज़ के बराबर जो सवाब मिलता था वो इस एक फ़र्ज़ पर मिलता है।
تو ایام اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے ایام بھی اسی طرح خصوصی فضیلت کے دن ہیں کہ ان میں بھی عبادت اور اعمال صالحہ کی پسند اللہ کے نزدیک بڑھا دی جاتی ہے۔ اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذوالحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسا بولنا چاہیں، ہا کے اوپر زبر بھی کسرہ زیر بھی۔ اس مہینے کو ذوالحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی ایک عظیم الشان عبادت یعنی فریضہ حج اس مہینے میں رکھا ہے۔ نیز اللہ پاک نے اس مہینے کو کچھ ایسی عبادتوں کے ساتھ خاص فرمایا ہے جو عبادتیں سال بھر میں کسی اور مہینے میں انجام نہیں دی جاتی ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، ان دنوں کے علاوہ سال میں کبھی بھی اگر اس کو ادا کریں گے تو وہ عبادت نہیں سمجھی جائے گی بلکہ اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اگر کرے گا بھی تو بدعت بن جائے گا، نیکی سمجھ کر کر رہا ہے گناہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کا حج، حج بیت اللہ، یہ ذوالحجہ کے مخصوص دنوں کے ساتھ خاص ہے، ان دنوں میں ہی بیت اللہ کا حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج بیت اللہ اگر ذوالحجہ کے ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں اگر کوئی آدمی حج بیت اللہ اگر کرے گا تو وہ بدعت ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے دن طے کر دیے گئے، 10ویں تاریخ سے وہ قربانی شروع ہوتی اور عید کے بعد 3 دن، یہ جو قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، 3 دن جو قربانی ہوتی ہے، یہ 3 دن قربانی اللہ کی طرف سے قربانی کے طے ایام ہیں۔ اگر کوئی ان 3 دن کے علاوہ پہلے ہی اگر قربانی کر لے، ذی القعدہ میں کر لے، شعبان میں کر لے، شوال میں کر لے، یا پھر ذی الحجہ کے بعد محرم میں یا سفر میں اگر کوئی ادا کرے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، عام دنوں میں ذبح کیا جانے والا عمل صدقہ تو کہلاتا ہے، قربانی نہیں کہلاتا۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ پاک نے تکبیر تشریق رکھی ہیں۔ یہ تکبیرات تشریق جو ان چند دنوں میں فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند کہی جاتی ہے، وہ بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان دنوں کے علاوہ میں اگر کوئی تکبیر تشریق کہتا ہے تو وہ تکبیر تشریق نہیں ہوگی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ وہ کسی بدعت کو ایجاد کر رہا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ نہایت متبرک فضائل اور مناقب کا حامل مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور خصوصیت کو بتلانے کے لیے یہ بتلا دینا ہی کافی ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں اور آخری رکن یعنی حج بیت اللہ کی ادائیگی بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا کرتی ہے۔ قربانی جیسا عظیم الشان اور محتم بشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کو قدر و منزلت اور احترام کو تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب میں اس مہینے کا احترام اور تقدس پایا جاتا تھا۔ وہ اس مہینے کو حرمت اور احترام والے مہینے میں شمار کرتے تھے۔ وہ لڑائیاں جو سال ہا سال سے چلی آ رہی ہوں، وہ بھیانک اور خون ریز جنگیں بھی اس مہینے کے تقدس اور احترام میں موقوف کر دی جاتی تھی۔ پھر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا گیا اور اسلام اس امت کو نصیب ہوا، اسلام کے آنے کے بعد بھی اس مہینے کی اسی عظمت اور احترام کو برقرار رکھا گیا۔ چنانچہ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جن کو حرمت، عزت اور عظمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ ان میں خون ریزی، لڑائی، جھگڑا اور گالی گلوچ اور یہ فتنہ یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ مزید حج بیت اللہ اور قربانی جیسے عظیم الشان اعمال کی اس ماہ مبارک میں مشروعیت نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو مزید 2 چند بالا کر دیا۔ ویسے تو
یہ پورا مہینہ ہی خیر اور برکت کا حامل مہینہ ہے، البتہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اور بھی زیادہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے۔ انہی دنوں کی اسی اہمیت اور جلالت شان کی وجہ سے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، یعنی 10 تاریخوں کی، وہ بڑی فضیلت والی ہیں۔ اللہ پاک نے ان چیزوں ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ کسی چیز کی قسم کھانا اس کے بہت بڑے اور عظیم الشان ہونے کی نشانی ہے۔ یہاں تو خود پاک پروردگار ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک ان 10 راتوں کی کیسی عظمتوں اور برکتوں کا معاملہ ہوگا۔ احادیث نبویہ میں عشرہ ذی الحجہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، حج بیت اللہ انجام دیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں، لہذا کئی عبادتیں اس میں جمع ہو جانے کی بنا پر ان کی عظمتیں اور برکتیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کی شروعات ہم چاند دیکھنے کے اہتمام سے کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھیں۔ مسند دارمی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے، نیا چاند جب طلوع ہوتا اور آپ اس کو دیکھتے تو آپ یوں فرماتے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، بعض روایات میں ہیں بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اور بعض روایات میں ہے ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد۔ یہ چاند دیکھنے کا اہتمام اور نظر آنے پر دعا پڑھنا۔ اس کے بعد سب سے پہلا وہ کام جس کو ہمیں کرنے کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہو جانا ہے وہ ہے اپنے فرائض کو بہتر طریقے پر انجام دینا، اپنی عبادات کی کوالٹی کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یعنی نمازوں کے ارکان میں، قراءات میں، تسبیحات کی مقدار میں، ان سب چیزوں میں ہم اضافہ کر لیں، خشوع خضوع کا پورا اہتمام کریں، عبادات اور فرائض کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش میں لگ جانا، یہ پہلا کام ہے، اور گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذی الحجہ کی چند خصوصی اعمال ہیں جن کو ہم مختصراً سننے سمجھنے اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصاً ان ایام میں اعمال صالحہ کی کثرت سے تلقین فرمائی ہے، یعنی آپ نے اس بات کی ترغیب دی کہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ سال کے باقی دنوں میں نیکیاں جتنی پسند نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے اس عشرے میں کی جانے والی نیکیاں پسند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیک اعمال تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور سال بھر میں بندے مومن جب ادا کرے اللہ پسند فرماتے ہیں، اسے قبول فرماتے اور اس پر ثواب دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ چاہت، اللہ تعالیٰ کی یہ پسند جب ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو بڑھ جاتی ہے، اب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بہت زیادہ پسند فرمانے لگتے ہیں۔ چنانچہ
ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سال بھر کے بقیہ دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور جب زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ بھی زیادہ ہیں، تو ان کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اس پر اللہ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا، اور بندے کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے۔ دوسرا کام ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان دنوں کو تم پاؤ تو ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی حمد، لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ کثرت سے کرنا، یہ ذکر اللہ کی کثرت نہایت مطلوب ہے ان دنوں میں۔ اسی عشرے کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ رکھنا، یعنی نفلی روزے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ذی الحجہ کے اس عشرے میں رکھے جانے والے ہر دن کے ایک روزے کی فضیلت ایک سال کے روزوں کے برابر بتلائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ یکم ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک روزوں کا بکثرت اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی ترک نہ فرماتے تھے، ہمیشہ ان کو انجام دینے کا اہتمام فرماتے۔ ایک عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، دوسرا ذو الحجہ کے پہلے عشرے یعنی یکم ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک کے روزے، تیسرے ہر ماہ میں 3 روزے جن کو ہم ایام بیض کہتے ہیں۔ ایام بیض کے روزے بھی یہ تیسری چیز ہے جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ ایام بیض کے روزے ان عبادات اور ان روزوں میں سے ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے جگری محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، لا ادعہن حتی اموت، کہ میں موت تک ان کو نہ چھوڑوں، زندگی بھر ان کی پابندی کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز پڑھنا، ونوم علی وتر، اور وتر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا، وتر کے پڑھے بغیر سو مت جانا۔ اسی طریقے سے نسائی شریف کی روایت میں بڑی عجیب و غریب فضیلت سنائی گئی ہے ایام بیض کے روزوں کی۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا اخبرکم بما یذہب وحر الصدر، صوم 3 ایام من کل شہر، کیا میں تمہیں سینے کے دھوکے اور وسوسے کو ختم کرنے والی چیز کے متعلق نہ بتلاؤں؟ سنو، وہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا ہے۔ دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی کے لیے یہ روزے نہایت ہی اہم ہیں۔ اس حدیث میں وحر الصدر کا لفظ آیا ہے۔ وحر الصدر سے مراد دلوں میں آنے والے وسوسے، بغض،
कीने, अदावत और दुश्मनी और शदीद गुस्से और बुरे ख्यालात और बुरे वसवसे, वो बीमारियां जो दिल में पैदा होती हैं और परेशान करती हैं, उनका इलाज अय्याम बीज के रोज़ों में रखा गया है। सुभान अल्लाह, कितनी अहम तरीन हदीस है। दिलों की पाकीज़गी के लिए जो मोमिन हमेशा इन 3 रोज़ों का एहतिमाम करेगा, उसका दिल साफ सुथरा रहेगा, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा। दिल के ख़तरनाक अमराज जो बंदे मोमिन के ईमान और आमाल को हलाक करने वाले हैं, ले डूबने वाले हैं, वो बुग़्ज़, हसद, वो कीना, वो कपट, वो गैज़ और गज़ब, वो चुगली और गीबत, इससे अल्लाह ताला की तौफीक से इंसान बच जाएगा। हज़र के अलावा सफ़र में भी जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम बीज के रोज़ों का एहतिमाम फरमाते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक मकाम पर मरवी है, काना ला युफ्तिरु अय्याम अलबीद फ़ी हदरिन वला सफ़र, कि जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीज के रोज़ों को न हज़र में छोड़ते न सफ़र में छोड़ते। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई, आशूरा का रोज़ा, दूसरे ज़िलहिज्जा के रोज़े, तीसरे हर महीने के 3 रोज़े जिनका आप अलैहिस्सलाम कभी तर्क न फरमाते थे, हमेशा ज़िंदगी भर उसका एहतिमाम करते रहे। उसमें चौथी चीज़ है फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें। गोया ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है। इससे एक बात साबित हो गई कि ज़िलहिज्जा के ये अशरे के रोज़े जो हैं, यकुम ज़िलहिज्जा से लेकर के 9वीं ज़िलहिज्जा तक के रोज़े, ये बड़े ही पसंदीदा और जनाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। यहाँ एक बात ये भी याद रखें कि जिन लोगों के फ़र्ज़ रोज़े पहले छूट गए थे और वो इन दिनों में रोज़े रखना चाहते हों, तो वो इन रोज़ों में क़ज़ा की नीयत करें और अपने ज़िम्मे के क़ज़ा रोज़ों को पहले पूरा करें। नफल रोज़ों की नीयत बाद में की जाएगी, क़ज़ा पहले अदा की जाएगी। हाँ, जिन लोगों के रोज़े क़ज़ा न हुए हों, उनके ज़िम्मे अब कोई क़ज़ा रोज़ों की बाकी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का वो एहसान माने कि अल्लाह ने उनके ज़िम्मे को क़ज़ा से फ़ारिग़ फरमाया है, वो इन दिनों में नफल रोज़े रख सकते हैं। इसी तरीके से इन रातों में शब बेदारी का एहतिमाम करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशरे ज़िलहिज्जा की हर रात की इबादत शब क़द्र की इबादत के बराबर है। और फिर 9वें ज़िलहिज्जा अरफा के दिन हाजियों के अलावा अपने अपने मकाम पे रहने वाले लोग, उनको चाहिए कि अरफा के रोज़े का एहतिमाम करें। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन रोज़ा रखने के बारे में मुझे अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि वो इसे गुज़श्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनाएगा। यानी पिछले 1 साल में जो गुनाह हुए थे उससे उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से इतनी बड़ी मग़फ़िरत और इतनी बड़ी बख्शिश इनायत की जाएगी कि अगर उससे अगले 1 साल तक में गुनाह हो भी जाएंगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश उसको ढांप लेगी और वो मग़फ़िरत हो जाएगी उसकी। मिरक़ात शरह मिशकात में मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस तरह साल के 12 महीनों में 4 महीने मुहर्रम, रजब, ज़िलक़अदा और ज़िलहिज्जा जिस तरह बड़े एहतराम और अज़मत वाले महीने हैं, इसी तरह दिनों में अल्लाह ताला ने 4 दिन ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा और जुमुआ और अरफा के दिन बड़े एहतराम वाले दिन बनाए हैं। यहाँ 2 बातें ख़ास तौर पर हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि जो 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं उन गुनाहों से सगीरा गुनाह मुराद हैं, क्योंकि कबीरा गुनाहों के लिए तौबा शर्त है। या तो बंदा तौबा करे तो माफ़ होंगे, या फिर परवरदिगार अपनी मेहरबानी से माफ़ करे। दूसरी बात
کہ یہ جو 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا جو بخشش کا ہوتا ہے، جس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گناہ مراد ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں اس سے جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ لوگوں کا لیا دیا باقی رہے گا ذمے میں۔ حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے۔ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق اگر ذمے میں رہ گئے ہیں، کسی سے لے رکھا ہے، کسی کا دبا رکھا ہے، کسی کو ستا رکھا ہے، کسی کو گالیاں دے رکھی ہیں، تو ان کی تلافی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جا کر کے ان کو ان کا حق اور بدلہ چکا دے، ان کا حق ادا کر دے، بدلہ دے دے، یا پھر اس سے معافی تلافی کرا لے۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ پورے 9 دن کے روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان دنوں میں آنے والے پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجے میں عرفہ کے روزے رکھنے کی ضرور کوشش کرے۔ اور اپنے مقام کے اعتبار سے ہم جیسے ہمارے یہاں آنے والے اوقات کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے یہاں آنے والے اوقات کے مطابق رمضان ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے آنے والے اوقات کی ترتیب کے مطابق جمعہ ادا کرتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ بھی اپنی مقامی تاریخ اور کیلنڈر کے حساب سے رکھا جائے۔ اور ان دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد عورت سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ وہ تکبیر تشریق وہ روایت میں آتا ہے، حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں تمہیں بارہا حاضری کا موقع ملا، وہ یہ تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد کیسے ادا کرتے تھے؟ تو فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا وہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ کلمات ادا کرتے تھے۔ یہ تکبیر تشریق ہے، ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ کہی جاتی ہے۔ 9ویں کی فجر سے شروع ہوتی ہے، 13ویں کے عصر پر پوری ہوتی ہے۔ یہ 1 مرتبہ کہی جائے گی، زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ تکبیر تشریق کے علاوہ جو فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے زور سے کہی جاتی ہے 1 مرتبہ، اس کے علاوہ اس پورے عشرے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر پر بازار میں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے نام کی بڑائی کے نعرے لگاتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ ذو الحجہ میں پورے عشرے میں بازار جا جا کر تکبیرات کہتے، کھڑے ہو جاتے اور زور زور سے تکبیر کہنا شروع کر دیتے، تو لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کے پڑھنے کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ اس پورے عشرے میں اسی طرح کی تکبیر پڑھی جائے جیسا کہ ابھی پڑھی گئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے اس تکبیر میں اور بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں اور اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، جون سے بھی الفاظ آپ تک پہنچے ہوں اور آپ نے ان کو یاد کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ الفاظ منقول ہیں، وہ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔
یہ تکبیر تشریق کے الفاظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔ آپ حرم شریف میں دیکھیں گے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں عید کے ان دنوں میں ان تکبیرات کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ مسلسل گھنٹوں گھنٹوں آدمی بدل بدل کر کے یہ تکبیرات کہتے رہتے ہیں، اور تکبیر کا مسلسل سلسلہ ان دنوں میں جاری ہی رہتا ہے۔ آپ نے بھی حرم کی ان تکبیرات کو متعدد مرتبہ سنا ہوگا۔ آئیے میں بھی آج آپ حضرات کو اس کی ایک جھلک سنواتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ حرم میں مسلسل کئی گھنٹے جو تکبیر جاری رہتی ہے، اس میں سے ایک تکبیر یہ بھی ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ حرم محترم کی تکبیر کی ایک جھلک تھی جو آپ نے سنی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں ان تکبیرات کا کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ ان تکبیرات کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی ان تکبیرات کے الفاظ کو صحیح طور پر، اچھے طور پر یاد کر لیں، کہ کہیں سے لکھوا کر اس کی پرنٹ کاپی نکلوا کر اپنے گھر میں، آفس میں، دکان میں اس طرح سے لیمینیشن کرا کے لگوا دیں جس سے بار بار اس پہ نظر پڑتی رہے اور ہمیں یاد آتی رہیں۔ ہمارے موبائل فون کی اسکرین پر امیج کی شکل میں اس کو سیٹ کر لیں، تاکہ جب وال پیپر، جب بھی فون کو ہم اسکرین کو کھولیں گے تو وہ امیج ہمیں نظر آئے گی اور ہمیں یاد آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عید الاضحیٰ کی رات آئے تو عید الاضحیٰ کی رات یہ پوری عبادت گزاری کے ساتھ ہم گزاریں۔ عید الاضحیٰ کی رات میں شب بیداری کرنے اور پوری رات عبادت میں گزارنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو انسان 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھے، یعنی 4 راتیں شب بیداری کے ساتھ گزاریں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا من احیا اللیالی الاربع وجبت لہ الجنہ، 4 راتوں کو زندہ کرے جنت واجب۔ اس میں سے ایک لیلۃ الترویہ 8ویں ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9ویں ذی الحجہ کی رات، و لیلۃ النحر 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، و لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات۔ اور ایک روایت میں ایک اور رات کا اضافہ ہے، وہ 5 راتیں ہیں لیلۃ النصف من شعبان۔ ان 5 راتوں میں جو بندہ شب بیداری کا، عبادت گزاری کا اہتمام رکھتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، اور کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ دلی کا اس کے ساتھ برتاؤ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ ایک جمعہ کی شب یعنی جمعرات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں عبادت کرنے والے بندے کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی
دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، شب بیداری کی، قیام اللیل کرتا رہا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ان روایات میں عید کی رات کے جو فضائل آئے ہیں اس میں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 رکعت فلاں چیز کی، 2 رکعت فلاں چیز کی، 1 رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ اور اتنی مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ، ایسا آپ علیہ السلام سے منقول نہیں۔ ہاں اگر کبھی کسی بزرگ کی طرف سے وہ اگر منقول ہو وہ الگ بات ہے، وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہم ان کی بات کو رد تو نہیں کرتے لیکن ہم اس کو سنت نہیں قرار دیں گے۔ لہذا اس رات میں حسب توفیق جتنی ہو سکے نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اس کے بعد جب عید کا دن آئے گا تو عید کا دن وہ قربانی کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، کھر اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ لہذا اے لوگو تم یہ قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو۔ یاد رکھیے جس طرح اللہ کا ذکر کرنے سے ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ اور قربانی یہ ہمارے مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یہ قربانی تو ہمارے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت اور یادگار ہے۔ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا حکم پورا کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا حقیقی بیٹا تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں تو چاہیے کہ قربانی کا حکم بجا لانے میں پس و پیش نہ کریں، پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے قربانی کا عمل انجام دے۔ جانور کی خریداری، اس کی دیکھ بھالی میں کمی کوتاہی نہ کریں، جانور عیبدار نہ ہو، ادھوری عمر کا نہ ہو، خریدنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک کے وقت میں عیبدار نہ ہو جائیں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور جب قربانی کے عمل کو انجام دیں تو اس طرح سے انجام دیں کہ اس کا خون، اس کا چمڑا، اس کے کھر، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری نہ پڑی رہیں کہ بعد کو بدبو اٹھے اور اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی تکلیف اور ایذا رسانی کا باعث بنے۔ اور جب قربانی کا عمل پورا ہو جائے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے گوشت کے اچھے سے حصے کرے، خود کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غربا و مساکین کے لیے حصے بنا بنا کر ان میں تقسیم بھی کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ بات صاف طور پر نہیں ملتی کہ آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود کہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں بنے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کا اہتمام کرنا متعدد روایات سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہمارے ذمے اگر واجب ہوتی ہو تو ہمیں اس کی ادائیگی میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہو، یعنی اس کے ذمے قربانی بھی واجب ہو رہی ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ وہ اپنے ناخن کترے، نہ سر کے بال مونڈے، نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر یہ سب کر سکتا ہے،
یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 دن کا زمانہ گزر چکا ہو تو بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند موٹے موٹے اعمال ہیں جن کے کرنے میں نہ زیادہ سرمایہ لگتا ہے نہ زیادہ وقت لگتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں رہتے ہوئے تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے کرنے اور تھوڑا سا نظام الاوقات اگر مرتب کر لیتے ہیں تو یہ سارے اعمال انجام دینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ اتنی آسانی سے انجام دیے جانے والے اعمال کے پیچھے کتنا بڑا ثواب، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی مقبولیت بھی کتنی بڑی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم دھیان میں لائیں، ابھی سے اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، شیڈیول اور لسٹ بنائیں اور اپنے کام کاج کا ایک نظام بنائیں تاکہ ان اوقات سے بھی ہم ایسے ہی برکات سے مستفید ہو سکیں جیسے رمضان المبارک میں ہم اعمال صالحہ اور نیکیوں کے موقعوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی سنی ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔